अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 जून 2021 है और वेडनेसडे का दिन है। सूरत स्वाद की आज तीसरी क्लास है हमारी माशाअल्लाह से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत स्वाद मक्किया 38 नंबर की सूरत है। इसमें 88 आयात हैं और 5 रुकू हैं। कल हमने इसकी सूरत स्वाद की पहली 16 आयात को पढ़ा था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश का जिक्र किया है कि कुरैश कबीले वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है उनका रवैया किस कदर के नफ्स परस्ती पे आ गया था, किस कदर की बदतमीजी पे आ गया था, किस किस्म के चैलेंजेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दे रहे थे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि लोगों को हमने पहले भी कौमें जो तबाह कर दी, कज़्ज़बत कौम नूह व आद व फिरऔन ज़ुल औताद व समूद व कौम लूत व अस्हाबुल ऐका उलाइकल अहज़ाब इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब अर्रुसुल फहक़्क़ इक़ाब। आयत नंबर 12 से लेके 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाई है कि जो कुछ पहले उम्मतों के लोगों ने अपने नबियों के साथ किया तो वो कौमें हलाक कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात को सुनकर कि मेरी कौम भी यही कुछ कर रही है और मेरी कौम जो है वो जहन्नुम में जाने का तैयारी कर रही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, कि ए लोगों तुम आग के अंदर गिरने को तैयार पड़े हुए हो, जैसे पतंगे आग के अंदर गिरते हैं, और मैं पीछे से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जो है ना खींचने के लिए लगा हुआ हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनने के बाद जो है ना वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 16 में फरमा रहे हैं, वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, कि अब ये लोग ये कह रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जो हमारे आमाल नामे के बारे में बार बार कह रहे हैं, तो जरा अल्लाह से कहें कि हमारा आमाल नामा दुनिया में तो हमें दिखा दें, ताकि हम देखें कि कितना कुछ हमने गलत किया है, कितना कुछ हमने नेकियां की हैं। हम अपने आमाल नामे को देखना चाहते हैं, जबकि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमारे आमाल नामे हमें हाथों में देंगे और फरमाएंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि अपनी किताब को खुद पढ़ लो और अपना हिसाब किताब खुद कर लो। अब यहाँ जो है ना आपको ये और मुझे भी ये बात समझनी है कि दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी इज्जत दी हुई है, आपको भी इज्जत दी हुई है, हम जानते हैं इनसाइड हमारे कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितनी खराबियां हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, मगर हम फिर भी वो कर रहे हैं। या तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, या बगैर जाने बूझे कर रहे हैं, या अनजाने में कर रहे हैं। तो हमें छठे कलमे में यही तो पढ़ाया गया है कि अल्लाह ताला मेरे वो गुनाह जो मैंने जाहिर करके किए, वो गुनाह जो छुपा के किए, वो गुनाह जो जानबूझ के किए, वो गुनाह जो बगैर जाने बूझे अनजाने में मुझसे सरजद हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सारी चीजें आई तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 17 से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना इस वक्त इज्जत वाले तो हैं, पावरफुल नहीं अपने आप को समझ रहे आप, आपके पास इस वक्त पावर नहीं है। आइए मैं आपको सुनाता हूं किस्सा कि आप अपनी इस्लाह नफ्स कैसे कर सकते हैं। इस्लाह नफ्स की अमली मिसालें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर अंबियाए कराम के वाकयात से हमें बता रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जा रही है कि पावर भी होगा तुम्हारे पास इंशाअल्लाह ताला, और तुम्हारे पास क्या होगा, इज्जत भी होगी। और वो पावर और इज्जत कैसे होगी,
اللہ تبارک و تعالی یہاں پر داود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. آیت نمبر 17 سے لے کے 48 آیت تک واقعات انبیاء، اصلاح نفس کی عملی مثالیں یہاں پہ دی جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمین یا رب العالمین. پہلی والی جو پیج تھا اس میں میں نے آپ کو پوری سورت کا خلاصہ بتایا تھا. اب یہاں پر آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ہم نے پڑھا تھا مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آیت نمبر 11 سے 16 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخان رسول کے لیے وعید شدید بتا دی کہ جنہوں نے حضور نبیوں کے ساتھ گستاخیاں پہلے کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا. اب آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک اللہ کا فضل حضرت داود علیہ السلام پر. حضرت داود علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت داود علیہ السلام جو ہیں، جب بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سمندر کو پار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی کو پانی پر مارا اور اللہ کے حکم سے کالطود العظیم وہ بہت بڑی بڑی 2 دیواریں بن گئیں پانی کی، اور پوری بنی اسرائیل کے 12 لاکھ لوگ اس پانی میں سے گزر گئے، اور فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دے دی، اور فرعون جو ہے وہ اسی پانی میں غرق ہو گیا. اور غرق ہونے کے بعد اس نے اللہ سے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ آن اب ایمان لا رہے ہو، اب ٹائم فنش ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو پیچھے پڑھا چکی ہوں. آگے جب یہ قوم گئی ہے بنی اسرائیل کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کوئی سی جو بت پرستی کر رہی ہے. تو بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دو کہ جس کی ہم پوجا کریں. جب یہ قوم آگے چلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک میدان میں رکھ دیا کہ اب ہم اس میدان میں رہیں گے، اور اس میدان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 12 لاکھ کی قوم کے لیے کیا کیا کہ وہاں پر دھوپ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات دیے کہ دھوپ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے بادلوں کا انتظام کر دیا کہ جو بادل جو تھے وہ لوگوں کے اوپر، ایک فیملی کے اوپر ایسے پڑتے تھے کہ اس کی چاروں طرف کی دیواریں جو ہے نا اس کے اندر خود بخود ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ باہر نہیں دیکھ سکتے تھے، اندر نہیں دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل آپ سمجھ لیجئے کہ ٹنٹڈ گلاسز آ گئے نا، ایسے شیشے ایسے ہو گئے ہیں کہ باہر سے آپ کو لگے گا کہ شیشہ شکل دیکھنے والا ہے، مگر اندر سے دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے نا وہ آپ کو باہر دیکھ سکتا ہے کہ آپ اس کے گھر کے باہر شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا انتظام کیا تھا کہ اس بادل کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو باہر دیکھ سکتے ہیں، مگر باہر والے لوگ ان کی پرائیویسی کو نہیں واچ کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو آج سمجھانا آسان ہے کہ شیشے کے گھر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، وہ باہر دیکھ سک رہے ہوتے ہیں مگر باہر سے لوگ اس شیشے کے اندر والے حصے کو نہیں دیکھ پاتے. انہیں ٹنٹڈ گلاسز کہتے ہیں. یہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعام کیا تھا. پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں نے کہا ہمیں پانی پینا ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو پتھر ہے
کی پتھر کی چٹان ہے, اس کے اوپر تم اپنی چھڑی کو مارو تو اس میں سے 12 چشمے پانی کے نکلیں گے. ٹھیک ہے, تو 12 چشمے جب نکلے تو ہر جو ٹرائب تھی, 12 ٹرائبس تھی نا, 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے, ہر قوم نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ پہچان لیا اور وہ وہاں سے پانی لیتے تھے اور پانی اپنے جانوروں کو پلاتے تھے, پانی جو ہے وہ اپنی مشکوں میں رکھ دیتے تھے. حضرت موسیٰ چھڑی ہٹاتے تھے اور پانی بند ہو جاتا تھا. اور وہ ایسا موبائل پتھر تھا کہ جہاں بھی سفر کرتے تھے اس کو چھکڑے میں لے کے چلے جاتے تھے اپنے ساتھ, اور اس کے اوپر اس کو جہاں زمین پہ رکھتے تھے اللہ کی قدرت سے اس میں سے پانی کے 12 چشمے نکل آتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب انہیں بھوک لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بٹیرے اور من اور سلوا, من اور سلوا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوس کی جیسے قطرے آسمان سے اترتے تھے اور وہ میٹھے ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پروٹین کا بھی انتظام کر دیا تھا, کاربوہائیڈریٹس کا بھی انتظام کر دیا تھا, اور ان کو بالکل کہا تھا کہ تم لوگ اتنے تھک گئے ہو, اتنے محنت کر کر کے آئے ہو, تو اب آرام سے رہو اور کھاؤ پیو, پانی بھی ہے تمہارے پاس اور گھر کی جگہ تمہارے لیے یہ سایہ بھی ہے تمہارے پاس, سب کچھ ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سیٹل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا اپنے پاس کہ اے موسیٰ آپ آئیے میرے پاس, مجھے آپ سے کام ہے. تورات نازل ہونی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شوق میں کہ میں اللہ سے ملوں وقت سے پہلے چلے گئے. یہاں دیکھیے ہم نے پہلی اپنے لیکچر میں کیا بتایا تھا, والعصر, زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے, تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا. تو جب تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, تو یہاں پر آپ کو میں نے بتایا فرعون کے لیے بھی جب اس نے معافی مانگی وقت ختم ہو چکا, یہاں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی گئی, وقت ختم ہو چکا. اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں, یہ ان لوگوں کی کو یہاں پر تربیت کی ضرورت تھی. ان لوگوں کو یہاں پر چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں رہتے اور ان کو بتاتے کہ بھائی اللہ نے ہمیں یہاں پہ رکھا ہے, یوں کیا ہے, فلانا کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے بھائی کو کہا تم ان کو سنبھال لو. ٹھیک ہے, جب ان کو کہا تم ان کو سنبھال لو اور خود وقت سے پہلے چلے گئے تو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر تورات لینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی, اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تمہارے جلدی آنے کی وجہ سے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی, اور قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری نام کا ایک جادوگر جس کو ہم بڑے پہچانتے ہیں, اس سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا, ایک کالب بنایا, اور اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا اس نے اس کے پیچھے کے حصے سے ایک سوراخ رکھا اور منہ کے اندر اس نے ایک پتری لگا دی کہ جہاں سے ہوا اس کے اندر سے کراس کرتی تھی تو وہ پتری ہلتی تھی اور وہ ایسا لگتا تھا کہ گائے بول رہی ہے. تو لوگوں نے اپنا سونا دے کر وہ گائے اس سے بچڑیا بنوا لیا اور پوجنا شروع کر دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ اتنی بڑی نافرمانی کی بنی اسرائیلیوں نے, اولاد یعقوب نے اتنی بڑی نافرمانی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم جلدی آئے تو تمہاری قوم دیکھو گمراہ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو ڈانٹا اور سب کچھ کیا, اور پھر بہت بڑا پرج ہوا, یعنی قتل عام ہوا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ جنہوں نے نہیں کی ہے وہ اپنے خاندان والوں کی گردنیں اڑا دیں کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا غلط کام کیسے کیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ بہت لمبے قصے ہیں. قرآن مجید کو جب آپ کو پڑھنا اور سمجھنا اور سیکھنا ہے تو آپ کو یہ پیچھے کی بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے. اب بہرحال یہ لوگ جو تھے یہ اس میں رہتے رہے اور پھر تورات نازل جو ہوئی تھی اس کے احکامات بتاتے رہے, یہاں تک کہ اس قوم نے ایک اور ناشکری کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا, یہ سورۃ البقرہ میں ہے سب چیزیں, کہ انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم بور ہو گئے یہ بٹیرے کھا کھا کے اور یہ منو سلوا کھا کھا کے,
آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمیں وہ کھانا ہے من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے موسیٰ ہمیں پیاز، ککڑی اور زمین سے اگنے والی کھیتی یہ چیزیں ہمیں کھانی ہے، گندم کھانی ہے، ہمیں باجرہ کھانا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں کھانی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت سے کھانا آ رہا ہے من و سلوہ، اور تم یہ پھر محنت کشوں کے کام کرنا چاہ رہے ہو، یعنی تم لوگوں کو ریلیکسیشن کی عادت نہیں رہی نا۔ جب آپ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر غلامی سے نکال بھی دیا جائے تو آپ کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ غلامی میں ہی رہتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ اسی طریقے سے یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں اور جو بہت جلدی امیر بن جاتے ہیں ان کی مینٹیلٹی وہی غریبوں والی ہوتی ہے، ان کی سوچ جو ہے نا وہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جو غربت کے زمانے میں تھی۔ تو وہ امیر ہو کے شو بازی میں لگ جاتے، دکھاوے میں لگ جاتے، ان چیزوں میں لگ جاتے، اور اگر کوئی پیچھے سے امیر ہوتا ہے اس کو جو ہے نا سکون رہتا ہے، وہ اس کو پتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے زندگی میں گزاری ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے جب یہ دعا مانگی کہ کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں جو ہے وہ پیاز لہسن ادرک چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو شہر ہے بیت المقدس کا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب اس کے اندر داخل ہو اس شہر میں تو اپنا سر جھکا کے داخل ہونا اور یہ کہنا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ حتتن، حتتن کا مطلب ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس ملک کے اندر جب تم داخل ہو جاؤ گے نا تو تم سر بلند ہو جاؤ گے۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کہا ہنتتن فی شعرن، ہنتتن ہنتتن، ہمیں کھانا دو پانی دو، کھانا دو پانی دو۔ اس طریقے سے یہ قوم گھسی اس کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس قوم کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ پھر اس قوم کی جب وہ مرے ہوئے لوگ، جو بڈھے لوگ تھے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی لالچ آ جاتی ہے، اس کے جو عقیدے ہیں، اس کی جو سوچیں ہیں، اس کے خیالات ہیں وہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہوتی ہے اور وہ نئی جنریشن دنیا کے حساب سے، اپنے حساب سے، لوگوں کی سوچ کے حساب سے وہ ویسا کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یہ ان کو ایکسیڈ نہیں کرنا دینا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ پاور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جب تک میں زندہ ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انسان کو ایک بات کی یہ سوچ اپنے اندر رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ دیکھو جب میں اور آپ ہیں دور بدلتا جائے گا، لا تسب الدہر، اللہ نے فرمایا ہے زمانے کو برا مت کہو۔ ٹھیک ہے، زمانہ میں ہوں، اللہ اپنے آپ کو دہر کہہ رہا ہے، زمانہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمانہ ہے۔ مگر ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور میں دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے حساب سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی نبی بنایا تھا، مطلب کہ ان کو جو نبوت ملی تھی وہ یہ بات کی ملی تھی کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، گرمی سے کیسے بچیں، سردی سے کیسے بچیں، اس سے کیسے بچیں، اس سے کیسے بچیں، یہ سارے طریقہ کار سکھائے گئے۔ جیسے جیسے وہ لوگ جو ہیں تمدن بڑھتا گیا، لوگ زیادہ سے زیادہ ملکوں کی زمینوں کے اوپر اپنا جا کے رہنے لگے تو ان کا کلچر بنا۔ ٹھیک ہے، اور کلچر کس طریقے سے بنا؟ وہ اس طرح سے بنا کہ وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے، وہاں کے موسم کے حساب سے، وہاں کے زمینی حقائق کے حساب سے لوگوں نے اپنا ایک کلچر بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے بھی رہے اور وہ کلچر بنتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انسان کی ذہنی سطح جو تھی وہ اتنی بلند ہو گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ میں تم کو جو کچھ سکھانے اور بتانے آیا ہوں میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، ابھی تمہاری ذہنی سطح اس لیول پہ آنے میں اور ٹائم ہے،
فارکلیت آئیں گے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور وہ تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جو میں آج تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تو میں اور آپ اس قوم میں، اس امت میں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو فلی گرون بچے ہیں، ذہنی صلاحیتوں کی ٹاپ کلاس پہ ہیں۔ سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کو جو بنایا ہے وہ 900 سال جینے کے لیے بنایا ہے۔ پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں بہت بہت زیادہ ہوتی تھیں، 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، کسی کی 900 سال تھی، کسی کی 500 سال تھی، کسی 700 سال تھی۔ یہ لوگ اتنا لمبا عرصہ جیتے تھے۔ ہماری اور آپ کی عمریں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بتانا جو چاہ رہی ہوں میں آپ کو، وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کی جو اولاد ہے وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کی ذہنی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو اس کو سکھایا اسی کو لے کر وہ آگے جب چلتا ہے تو اس کو آزادی دینی چاہیے آپ کو کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی صلاحیتیں کہاں تک بروئے کار جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو روکتے رہیں گے، اپنی چیزوں کے اوپر ایسے لالچ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ میرا گھر، میرا چیز، میری گاڑی، میری برچہ خانہ، میرا فلانا، تو وہ صلاحیتیں آپ دوسرے کی دبا رہے۔ تو پھر ایسی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اپنے پاس بلا لے تاکہ ہمیں آزادی ہو کہ ہم اپنی مرضی سے اس کام کو آگے چلا سکیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں سکھا رہا ہے قرآن میں 9 مرتبہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسا رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ تو جب بچپن میں رحم کیا تو بڑے ہو کر بھی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کی صلاحیتوں کو دیکھے۔ اب یہاں پر یہ بات ساری کی ساری کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جب ان کو کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کے لوگ اتنے بڑے بڑے قداور لوگ ہیں اور وہ تو اتنے جنگجو ہیں، ہم نہیں جاتے۔ اے موسیٰ تمہارا رب اور اپنی یہ چھڑی بھی لے جاؤ، جاؤ وہ جگہ خالی کروا دو بیت المقدس کی، تب ہم انٹر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا، اتنا کرب ہوا کہ ایک تو اللہ کا منو سلوے کی ناشکری کی، پھر بستی میں داخل ہو رہے ہو تو کہہ رہے ہو کھانا دو، پانی دو، چاول دو، پیاز دو۔ یہ کیا تم لوگوں کی، یعنی تمہاری ذہنی صلاحیت کیا ہے؟ یہ دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہو تم؟ اللہ تمہیں کامیابی دے کے پورا ملک دینے جا رہے ہیں اور تم پیاز لہسن کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 40 سال تک یہ بیت المقدس کے اندر انٹر نہیں کر سکیں گے۔ 40 سال تک یہ اس بستی میں جا نہیں سکیں گے، اور 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو اس قوم سے نجات عطا فرما دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ نافرمانی کی انتہا پہ آ گئے ہیں، اور بیت المقدس جس میں میں جانا چاہتا تھا، جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہر ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا شہر ہے، جس میں انبیاء کرام کی بعثتیں ہوئی ہیں، بیت المقدس میں نہیں جا سکتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ میری قوم جو ہے نا، اس کو اللہ نے 40 سال تک حرام کر دیا ہے بیت المقدس میں جانا، اور ان کی وجہ سے میں نہیں جا سک رہا۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ان سے الگ کر دے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تم انہی میں رہو گے 40 سال اور انہی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر جو بیت المقدس سے دور جگہ پہ ہے، جہاں بیٹھ کر سیدھا ڈائریکٹ بیت المقدس نظر آتا ہے، مسجد اقصی نظر آتی ہے، جس کے اوپر اب جنگیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑی پہ جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں سے ڈائریکٹ وہ بیت المقدس کو دیکھتے رہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیت المقدس کی زمین پر موت آئے، اور اسی پہاڑی کے اوپر حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا، اور اسی پہاڑی کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب یہ 40 سال تک یہ جو قوم بھٹکتی رہی ہے نا، اس کے بڈھے ٹھڈے سارے مر گئے، اور جب وہ بڈھے ٹھڈے سارے مر گئے، جو اپنے عقیدوں کے اوپر جمے ہوئے تھے، جو اپنی ہٹ دھرمیوں پہ جمے ہوئے تھے، جو نیچے سے جو اولادیں نکل کے آ رہی تھی ان کی ترقی کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے تھے، 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے بوڑھوں کو دنیا کے چہرے سے ہٹا دیا، اور پھر جو ان کی جوان نسل نکلی، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ جو ہے نا یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہیں، پورا بچپن ہم بھٹک لیے، ہمارے کو اب بیت المقدس میں جانا ہے، اور ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے جو ہمارے کو اس بیت المقدس کو جتوائے اور ہم اس کے اندر جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو جوان نسل تھی، اس جوان نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام، جو ان کے بیچ میں نبی بنے حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو نبی تھے اس زمانے میں 40 سال کے بعد جن کو نبوت ملی، ان کو انہوں نے کہا کہ طالوت جو تمہارے اندر سے ہی ایک ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سربراہ بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا طالوت کو سربراہ بنا رہا ہے، یہ غریب آدمی ہمارا سربراہ بنے گا؟ تو دیکھیے آپ، یہ ہمیشہ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا کہ لوگوں نے کہا یہ یتیم بچہ محمد، اس کو نبی بنایا، اتنی بڑی بڑی بستیاں تھیں، اس کے اندر سے لوگوں کو نبی بنایا جاتا۔ تو ان جوان لوگوں نے جب یہ بات کی اپنے نبی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے عقل بھی زیادہ دی ہے، اور وہ جسم میں بھی بہت زیادہ پاورفل ہے، اس لیے وہ تمہارا جو ہے نا وہ سپہ سالار بنے گا، اس کے ساتھ تم مل کے جنگ کرو گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ان کے اوپر کہ جب تم وہاں جنگ کے لیے جاؤ گے بیت المقدس کے لیے، تو تمہیں رستے میں کچھ پانی ملے گا، جس نے بھی اس پانی کو پیٹ بھر کے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو اس کو اتنا پی لے کہ پیاس اس کی بجھ جائے وہ ہم میں سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب رکھی، تو کچھ لوگ اس کے اندر سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پانی کے اوپر جب رکے تو وہ وہیں پہ ہی رک گئے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا وہیں کے وہیں وہ پانی پی کے وہیں سست ہو کے پڑ گئے۔ اب رہ گئے بہت تھوڑے لوگ، بنی اسرائیلی کے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، اور وہاں سے جالوت کا لشکر اور یہاں سے طالوت کا لشکر۔ طالوت کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے لوگ۔ اب یہ جو ہے یہ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، تو داؤد علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے بچے نہیں تھے، مطلب ینگ لڑکے تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ یہ فوجیں آمنے سامنے آ رہی ہیں اور یہ لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے، تو وہ گئے مسلمانوں کی فوج یعنی بنی اسرائیل کے پاس اور کہا یہ کیا چکر ہو رہا ہے، کیا تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے نا بیت المقدس کو، جو ہماری سرزمین ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور جس میں ہمیں جانے کا حکم دیا تھا، اور ہمارے بڈھے ٹھڈے ماں باپ جو ہیں انہوں نے نافرمانیاں کی، اور 40 سال ہم بھٹکے ہیں میدان کے اندر، اور اب ہم جو ہے نا وہ اپنی اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ جو جالوت ہے نا اس نے پورا لوہے کا جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے، اور ہم اسے جب تک مار نہیں دیتے ہم جو ہے وہ جیت نہیں سکتے، اور اسے ہم مارے کیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ یہ تو پورا کا پورا لوہے کے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تو بکریاں چراتا ہوں اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، یہ رسی کے اندر پتھر ڈال کے میں تو، میرا نشانہ اتنا زبردست ہے کہ میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔
تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر تمہیں اسی کو مارنا گرانا ہے تو ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا پتھر گھمایا اس رسی کے اندر کہ وہ سیدھا جا کے جالوت کی آنکھ میں گھسا, اور آنکھ کے ذریعے وہ اللہ کی طرف سے وہ سر کے اندر گھسا اور وہ وہیں گر گیا. جیسے ہی جالوت گرا تو اس کی جتنی بھی فوجیں تھی وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کا شہر ہے, آپ آئیے اور اندر گھس جائیے اس کے. تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام کی وجہ سے وہ پوری کی پوری بیت المقدس کی سلطنت مل گئی. جب وہ پوری کی پوری سلطنت مل گئی تو لوگوں نے, بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا, حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا کہ تم نہ ہوتے اگر تو یہ ہم جالوت کو مار نہیں سکتے تھے, اور اگر ہم جالوت کو مارتے نہیں تو ہم اس ملک میں واپس آ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے داؤد علیہ السلام کو گدی ملی اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنے بیت المقدس کے. اب داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کے بادشاہ بن گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی. ٹھیک ہے, وہ نبی بھی بنے بنی اسرائیلیوں کے, اور وہ کیا بنے, بادشاہ بھی بن گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تو اب کیا ہوا کہ عزت تو لوگ کرنے لگ گئے تھے ان کی اس بات سے کہ انہوں نے تو اتنا زبردست پاور سے ایک پتھر مار کے اس آدمی کو مار دیا اور ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو عزت بھی آ گئی حضرت داؤد کے پاس, اور پھر ان کو گدی پہ بٹھانے والے یہ بنی اسرائیلی, انہوں نے ان کو پاور بھی دے دی کہ اب آپ جیسا بھی حکم کریں گے, جو بھی آپ کہیں گے, ہم آپ کی بات کو مانیں گے. تو سارے بنی اسرائیلی جو تھے انہوں نے داؤد علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کر دیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو پہلی میری لیکچر یاد ہو اور دوسرا یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس پاور بھی ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عزت تو یہ لوگ آپ کی بہت کرتے ہیں, صادق اور امین کہتے ہیں یہ قریش والے آپ کو. میں آپ کو ایک دن وہ پاور عطا کروں گا کہ جب آپ مدینے میں مدینے سے مکہ تشریف لائیں گے اور سب کے سب لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت کہ اب آپ ہم سے بدلہ لیں گے, اس وقت میں آپ کو وہ پاور بھی دوں گا کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لیتے کہ جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. انہوں نے کہا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, میں تم کو معاف کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پاور تھی تو انہوں نے اس پاور کو استعمال نہ کیا, بلکہ اس پاور کو انہوں نے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کی کتابوں کے اندر ان کی جو قصے ہیں وہ جو ان کی بارے میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہیں, چونکہ تورات اور زبور اور انجیل ان کو سب کو چینج کر دیا گیا ہے اور اصلی کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے, تو لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت ہی نفس پرست آدمی دکھایا ہے تورات میں. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت نفس پرست آدمی دکھایا ہے قرآن میں. میں آپ کو یہاں پر قرآن شریف کی تفسیر کے حساب سے یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ جو اسرائیلیات کی باتیں ہیں جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ذریعے ہم ان آیات کو جو ابھی اس وقت آپ کے سامنے آیت نمبر 17 سے آئیں گی, ان آیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے بتایا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور جو چیز نعمان علی خان نے سمجھی, ڈاکٹر اسرار احمد نے سمجھی, اور جو میرے کو سمجھ میں آئی ہے, میں آپ کو وہ بھی بات بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تربیت کرتے ہیں
تو کس طریقے سے اللہ پاک تربیت کرتے ہیں اور وہ کیا خوبیاں اور کیا خصوصیات ہیں جو میرے اور آپ کے اندر بھی ان قصوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد آنی چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے مجھے آپ کو یہ پورا قصہ اس لیے سنانا پڑا کیونکہ داؤد علیہ السلام کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی الاید انہ اواب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو جو صاحب قوت تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ داود علیہ السلام کو ہم نے پاور دی تھی، اور وہ پاور کے ساتھ کیا تھے؟ وہ پاور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اور وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی پہاڑی جو اس دنیا میں ڈالی وہ کون سی تھی؟ وہ صفا پہاڑی تھی، ٹھیک ہے، جو مکے میں ہے خانہ کعبہ جس میں صفا مروہ پہ ہم جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا میں جو بھی چیز میں نے اور آپ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا میں جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو وہ تسبیح کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جو تسبیح پہاڑ کرتے ہیں نا، وہ پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے زبور، زبور کے اندر دعاؤں کا مجموعہ، دعاؤں کا خزانہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب دعاؤں کو پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو لہن داؤدی بہت مشہور ہے، ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی۔ تو اوبی معہ والطیر، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے ساتھ چڑیاں بھی چہچہاتی تھیں، ہوائیں بھی چہچہاتی تھیں، پہاڑ جو تسبیح کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کو سنائی دیتی تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، شعور دے دیتے پہاڑوں کو قرآن مجید کو سنبھالنے کا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ ٹکٹکی باندھ کے پہاڑ کو دیکھ رہے، اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں داؤد علیہ السلام وہ ہیں کہ ان پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ داؤد جب زبور پڑھے تو تم نے ان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، غور سے قرآن کو پڑھیں، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے یہ،
اور اس کی تصدیق چاہیے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی بھی آئی ہے تو پہاڑ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں. قرآن قسم کھا رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. والتین کون سا درخت کون سا پہاڑ ہے جس کے اوپر انجیریں اگتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر تبلیغ کی تھی. اس پہاڑ کی قسم پروردگار کھا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے. وطور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے جس پہ کھڑے ہو کر ان کو نبوت ملی تھی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور صفا پہاڑی کی قسم کھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے خاندان والوں کو پہلی دفعہ دین کی طرف بلوایا تھا. یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے. اور اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو حکم کیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیا کریں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ اور پرندوں کو بھی جو جمع رہتے تھے سب ان کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے. سبحان اللہ. پرندے بھی جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پچھلی سورتوں میں پڑھا چکی ہوں اوّبی معہ والطیر کہ پرندے بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے. اوّبی کسے کہتے ہیں؟ اوّبی کہتے ہیں جیسے ہم کوئی گانا سنتے ہیں نا اور ایک اصلی گانے والا ہوتا ہے جو گا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں کر کے جو گانے کی لہ بنا رہے ہوتے ہیں اسے اوّبی کہا جاتا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام جو پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ میوزک کی طریقے سے چڑیوں کی چہچہاہٹ بالکل اسی طریقے سے نکل رہی ہے. سبحان اللہ. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان بخشی تھی. ٹھیک ہے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کو ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا تھا اور ان کو ہم نے دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے کا خطاب عطا فرمایا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر میں نے ان کو بادشاہت بھی دی اس ملک کی یعنی بیت المقدس کی بادشاہت بھی انہیں ملی اور ان کو دانائی سوچنے سمجھنے کی عقل صلاحیت بھی ان کو عطا فرمائی. اور ظاہر ہے وہ جسم میں مضبوط تھے عقل مند آدمی تھے کہ انہوں نے پتھر گھما کے اتنے بڑے آدمی کو گرا دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو وہ پوری حکومت کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں فیصلے کی صلاحیت بھی بڑی زبردست تھی کہ وہ جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے تو بہترین قسم کا فیصلہ کرتے تھے. اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب میں آپ کو جو قرآن سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ طریقہ بتا رہی ہوں اور جو بنی اسرائیلیوں کی کتاب سے ہمیں چیز ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہتی ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سمجھ میں اس وقت ڈالی ہے اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے رکھا اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت رہا کرتے تھے اور مشورے بھی دیا کرتے تھے حضور کو. قرآن تو نازل ہوتا ہی تھا مگر ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے. اب یہاں پر ان کو جب فیصلے کی صلاحیت بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی ان کو سوچ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی میں نے ان کو اور مضبوط بھی بنایا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کر رہا ہے. وہ تربیت کیا ہو رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے 3 وقت مقرر کر رکھے تھے یعنی 4 وقت مقرر کیے تھے انہوں نے اپنے ٹائمنگز کے. ٹھیک ہے. وہ 4 وقت کون سے تھے؟ پہلا وقت عبادت کا تھا یعنی صبح فجر میں وہ عبادت کرتے تھے.
اس کے بعد جو ہے وہ اپنا دوسرے ٹائم جو ہے وہ عدالت لگاتے تھے اور لوگوں کے فیصلے سنتے تھے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا وقت جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ وہ درس و تدریس کرتے تھے. ٹھیک ہے. چوتھا وقت کیا تھا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ چیز تھی کہ میں نے اپنے ٹائم کو کتنا زبردست قسم سے بانٹا ہوا ہے کہ میں عبادت میں بھی ٹھیک ٹائم پہ جاتا ہوں, میں فیصلے کی صلاحیت کے لیے بھی کورٹ جب لگتا ہے میرا تو میں فیصلے کی بھی بالکل ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں, میں اپنی درس و تدریس جو کر رہا ہوں لوگوں کو نبوت کی وجہ سے جو باتیں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں وہ بھی میرا ٹائم صحیح میں نے رکھا ہوا ہے, اور میں اپنا ذاتی ٹائم جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اپنا ٹائم کو انجوائے بھی کر رہا ہوں اور اس کو ان کو پورے پورے حقوق بھی دے رہا ہوں. تو جب انسان اپنے ٹائم کو مینٹین کرنے لگتا ہے اور وہ ایک بیلنس ٹائم پہ آ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹی سی چیز آتی ہے کہ واہ میں نے کیا زبردست اپنی ٹائمنگ فٹ کی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو واہ نکلتی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. ٹھیک ہے. کہ جو بڑے لوگوں کی جو سوچ کے اندر اللہ کو چیز کوئی چھوٹی سی بھی بری لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اصلاح کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے ان کو آزما دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں, تم میری آنکھوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی مجھ میں کوئی بھی برائی آئے گی, مجھ میں کوئی بھی چیز آئے گی اور اللہ کی نظر مجھ پہ ہے تو اللہ پاک فوراً میری پکڑ کریں گے اور میری اصلاح کر دیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ تھا کہ میں یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ پوری طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ میں کر رہا ہوں. تو اب جو ہے نا وہاں پر کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ تربیت کرنی مقصود تھی. ٹھیک ہے. تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے ان کو بادشاہت کو مضبوط کیا تھا اور ان کو دانائی بخشی تھی اور فیصلہ کرنے کا خطاب عطا فرمایا تھا. اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے کی طرف؟ جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا, یعنی ان لوگوں نے کہا, آپ ڈریے نہیں, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور آپ بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھی راہ دکھا دیجئے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, میرے پاس ایک دمبی ہے, تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو اور گفتگو میں مجھے دبا دیتا ہے. اب یہ جو قصہ ہے نا, یہ قصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو چونکہ یہ بات پہ بھرم تھا کہ میں جو ہے وہ عبادت کا ٹائم بھی میری بالکل, میں اس کے اندر بالکل اب اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہوں, تو اللہ نے اس میں آزما دیا ہے. سوچیں ایک بہت بڑا کنگڈم ہے, اتنی بڑی دیواریں ہیں, اس کی سیڑھیوں کے ذریعے آپ عبادت خانے تک حضرت داؤد کے پہنچ سکتے ہیں. ایک بڑا محل ہے بھائی, ٹھیک ہے, ایک جائنٹک محل ہے, اس کے اندر 2 آدمی جو ہیں وہ کود کے آ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دم ڈر گئے. کوئی بھی ڈر جائے گا, ٹھیک ہے, کہ اگر اس کے کمرے کے اندر پرائیویٹ جدھر وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ آدمی 2 کہاں سے آئے, میرے چوکیداروں نے روکا نہیں, یہ کیا, یہ کیسے آ گئے, یہ تو سیکیورٹی کے خلاف ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ گھبرا گئے, فَفَزِعَ مِنْهُمْ, وہ گھبرا گئے اور وہ ڈرے. ٹھیک ہے, ڈرے بھی اور گھبرائے بھی. تو وہ جو لوگ کود کے آئے تھے انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں, ہمارا مقدمہ سن لیں. تو حضرت داؤد نے کہا مقدمہ سننے کا ٹائم تو بعد میں ہے, یہ عبادت کے ٹائم میں تم میرے کیوں خلل کر رہے ہو آ کے؟ انہوں نے کہا نہیں جی, وہ جو ٹائم آپ کا ہے نا اس کے اندر تو بہت سارے آپ کے اوپر بھی کیسز لگے ہوئے ہیں,
تو ہماری باری تو آئے گی نہیں، اس لیے ہم جو ہے نا آپ ہمارا فیصلہ ابھی کر لیجیے. اچھا بھائی کیا فیصلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دمبا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک دمبا ہے اور یہ جو میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی رشتے دار جو میرا کزن ہے جو بھی، اس کے پاس 99 ہے. یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی یہ 100ویں دمبی مجھے دے دو، میں سنبھال لوں گا، تو میرے پاس 100 ہو جائیں گی پوری. اب میرے پاس صرف ایک ہی ہے تو میں کیوں دوں اس کو؟ اور یہ میرے پہ جھگڑا کرے چلا جا رہا ہے مجھ سے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو. تو آپ فیصلہ کریں کیا مجھے اپنی دمبی اس کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر فیصلہ کرنے والے آدمی ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات سکھا رہا ہے اور ہم سب کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا ڈر ہو، عدالت میں جو لوگ بیٹھے نا ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اگر ہم نے یہ ان کے خلاف، ان بڑے لوگوں کے خلاف فیصلہ کر لیا تو ہم کہیں مارے نہ جائیں، ہماری فیملی کو کوئی گدن نہ پہنچا دے اور یہ نہ کر دے. آپ دیکھتی ہیں نا فلمیں، تو آپ دیکھتی نہیں ہوں گی بالکل بھی، آپ کو کیا پتا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، ہے نا. تو فلموں میں جو چیز دکھائی جاتی ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جج صاحب کو کہا جاتا ہے اگر تم نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تو یاد رکھو ہم تمہارے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، تمہاری بیٹی کا پتا ہے ہمیں کون سے کالج میں پڑھتی ہے. تو کیا ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ بتائی کہ گھبرا جائے اگر کوئی انسان، ٹھیک ہے، تو گھبراہٹ کے اندر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے یہ کہ گھبراہٹ کے وقت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہو اور میرے سامنے کھڑے ہو اور کوئی غیر آ جاتا ہے تو تم جو گھبرا گئے، جو تم ڈر گئے، جو تمہارے اندر چیز آ گئی اور تم یہ کہہ رہے ہو اللہ یہ کسی طرح یہ میرے گھر سے نکلے، میری عبادت خراب ہو رہی ہے، یعنی یہ جو تمہارے اندر جلد بازی آ رہی ہے نا، اس چیز کو اپنے اندر جو ہے نا وہ سسٹم کے اندر ڈال لو. ریلیکس رہو، اپنے آپ کو ریلیکس رکھو اور پھر فیصلہ کرو. اگر تم جلد بازی میں ایک طرف کا فیصلہ سنو گے، دوسرے کی بات نہیں سنو گے، تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے جیسے لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے میاں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، میں تو کچھ کہتی نہیں، میں تو کچھ کرتی نہیں، میں نے تو یوں نہیں کیا. تو آپ ایک طرفہ فیصلہ سن کے سمجھتی ہیں کہ اس کا میاں تو بہت ہی کمینہ ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنو تو رائے قائم مت کرو. یہاں پر یہ اصلاح کی جا رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ کیا فرما رہے ہیں، جب ان دونوں آدمیوں نے بات کر لی تو حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں، داؤد نے کہا ہاں بے شک وہ تم پر ظلم کرتا ہے جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے. اور اکثر شریکہ کہتے ہیں، خلطاء کہتے ہیں رشتہ داروں کو، جو لوگ آپس میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ایسے بہت کم ہیں. اور داؤد نے خیال کیا اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ جو قصہ ہے نا یہ یوں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ پاک اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات کی کہ ایک دوسرے کے اوپر لوگ زیادتی کر دیتے ہیں، تو یہ سنتے ہی وہ دونوں فرشتے جو تھے نا وہ غائب ہو گئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک نے مجھے آزمایا ہے کہ میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں. میں نے تو دوسرے والے آدمی کی بات ہی نہیں سنی کہ جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں. مجھے کہنا چاہیے تھا اچھا بھائی تم نے بول دیا نا، اب تم بتاؤ کہ تم 99 دمبیاں ہونے کے باوجود اس کی ایک دمبی کیوں مانگ رہے ہو. تو حضرت داؤد کو دونوں طرف کی بات کو سننا چاہیے تھا، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر حضرت داؤد کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے اور ان فرشتوں کے ذریعے مجھے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی بات جو ہے وہ صاف صاف ہمیں سمجھ میں آتی ہے. مگر آپ جب سنیں گی نا
داود علیہ السلام کے قصے میں تو اسرائیلیات جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو کہ نبی کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے، تو لوگ علماء کرام نے ہمارے تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ ہماری اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں بتائی ہے۔ یہ تورات سے ہمیں واقعہ ملتا ہے جس کے اندر جو ہے نا، میں اب آپ کو وہ واقعہ سنا رہی ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ چھت پہ کھڑے تھے اپنے گھر کی، اور چھت پہ کھڑے کھڑے انہوں نے جو ہے نا سامنے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ نہا رہی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت اس کے بال ہیں کہ وہ پورا جسم اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور وہ نہا رہی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دل آ گیا ان کے اوپر، اس خاتون کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب کیا بتا سکتی ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کے اوپر ایک نبی کا دل آ جائے؟ یہ ہمارے دماغ میں بات کیسے بیٹھے گی؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت داؤد کا دل آ گیا ان پہ، اور حضرت داؤد نے پتہ کروایا کہ یہ کس کی بیوی ہے، تو بتایا یہ آپ کے ایک جنرل کی بیوی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنرل کو بلایا اور ایسے خطرناک مشن پہ بھیجا کہ جہاں پر انہیں پتا تھا یہ آدمی ضرور شہید ہو جائے گا، اور جب یہ شہید ہو جائے گا تو اس کی جو بیوی ہے وہ میں اپنے حرم میں ڈال دوں گا اور میں شادی کر لوں گا اس سے۔ اور آلریڈی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، تو حضرت داؤد نے سوچا کہ میں یہ والی بھی عورت کو لے لیتا ہوں تو 100 پوری ہو جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جو اس کی بیوی ہے جنرل کی وہ بھی میری حرم میں آ جائے گی، اتنی خوبصورت عورت ہے، تو یہ میرے لیے بڑا مزے کی بات ہوگی کہ میری 100 بیویاں ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو چیز جو نبی کی شان کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ کسی اور کی بیوی پہ غلط نظر ڈال رہا ہے، دوسرا نبی کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے اس بنی اسرائیل کی بات سے کہ نبی جو ہے وہ اس عورت کے میاں کو ایسے خطرناک مشن پہ بھیجتا ہے کہ وہ وہاں پہ قتل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات کا خیال ہے نا، یہ دونوں چیزیں نبی کے ساتھ بڑی بری ہیں، مگر کچھ علماء کرام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ولو اعجبک حسنہن، اب آپ مزید شادی نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو وہ عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے، اب آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہے کہ میں اس کی بیوی سے بھی اس کو اپنے حرم میں ڈال دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آدمی ان کے گھر میں کھدوائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اپنی جو ایک دل میں خیال آیا تھا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دل میں خیال بھی جو آئے گا نا، قرآن شریف کی آیت ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یعلمہ اللہ، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا ان باتوں کا بھی جو تمہارے دل کے اندر ہے، جس پہ صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی جو خواہش، ہمارے دل میں تو کبھی کبھی ایسے ایسے وسوسے حضور کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم اگر بولنے سے ہماری زبان کٹ کے گر جائے تو بہترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا اور ایسا بوجھ اللہ تم پر نہیں ڈالے گا جس پہ تمہارا اختیار نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو قصہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، اس قصے کو اگر ہم یہ سمجھیں ان آیات کی روشنی میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس صرف یہ دل میں ان کے شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی اصلاح کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے، اور انہوں نے یہ دمبیوں والا قصہ سنایا اور یہ سمجھایا حضرت داؤد کو کہ آپ کی آلریڈی حرم میں 99 عورتیں ہیں، آپ کسی اور کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچیں گے بھی تو یہ غلط ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔
تو اگر ہم یہ اس چیز کو لے لیتے ہیں تو یہ آیات ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور اگر ہم اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ جب تم کسی کا فیصلہ کرنے جاؤ تو ڈرو، خوف سے پاک ہونا چاہیے، گھبراہٹ سے پاک ہونا چاہیے، جلد بازی سے پاک ہونا چاہیے، اور دونوں طرف کی آپ کو بات سننی چاہیے. کسی ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب میں آپ کو کوئی بات شکایت کروں گی تو میں اپنے آپ کو دکھاؤں گی میں انوسنٹ ہوں اور میرا میاں بہت کمینہ ہے. یہ غور نہیں کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس کو اس کمینے پن کے لیول پر لانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بخشے میرے حضرت صاحب کو. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا جانی میں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے پاپا مجھے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ میں تو کچھ کرتی ہی نہیں ہوں اور اتنی اتنی مجھے ڈانٹے پڑ جاتی تھی ان سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے؟ تو میری طرف مسکرا کر دیکھتے اور کہتے چندہ ایک بات بتاؤں، آپ کرتی کچھ نہیں ہو مگر آپ ایک ایسی چل کرتی ہو کہ پیر کے انگوٹھے سے لے کر جو غصہ چڑھتا ہے نا وہ سر کے اوپر جا کے چلتا ہے. سمجھ میں؟ یعنی انہوں نے مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کا باپ آپ کے اوپر چیخ رہا ہے بلا وجہ، جبکہ وہ غصے کو ٹریگر کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی بات اور ایسی حرکت کر جاتی ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ جو غصہ ہے نا وہ پیر کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے اور سر پہ جا کے چڑھتا ہے اور زبان سے ہو کے نکلتا ہے. تو یہ چیز جب میری تربیت میں آئی تو میں نے پھر کوشش کی اور میں ان سے ہر وقت یہ پوچھتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ ان کو پہنچائے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وہ کہتے تھے کہ تم جو نا یہ کام کرتی ہو. تو میں تو اپنے کو بہت اچھا سمجھتی تھی، آج بھی سمجھتی ہوں، کل بھی سمجھتی تھی کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، بس یہ میرے میاں ہی نہیں مجھے سمجھے، بس مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، بس مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. نہیں، آپ نہیں جانتی دوسرے کو. آپ کو دیکھنا ہے کہ اس دوسرے کے اندر یہ غصہ، یہ میرے سے اس کو الجھن، یہ میرے سے اس کو چڑ، یہ کیوں ہے؟ میں ایسا کون سا کام کر رہی ہوں کہ جو میرے میاں کو پسند نہیں ہے اور میں بار 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 وہ کام کر رہی ہوں. اور وہ مجھے کہتے تھے کہ چندہ جب تک میں تم کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ یاد رکھنا میری نظر تم پہ ہے، اور جس دن میں تمہیں سمجھانا چھوڑ دوں گا نا اس دن سمجھ لینا میں تم سے بے پرواہ ہو گیا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو جس دن آپ کا میاں آپ سے بے پرواہ ہو جائے تو بے حیا باش ہر چخاہی می کند، بے حیا ہو جائیے گا، جو دل چاہے کریے. تو یہ قرآن مجھے بھی اور آپ کو بھی دین سکھا رہا ہے، ایمان سکھا رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح طور پر صحیح عورت بننا سکھا رہا ہے. تو جب میرے میں اتنی بڑی خرابی ہے کہ میں غصہ ایسے دلاتی ہوں تو آپ میرے سے تو زیادہ غصہ دلاتی ہوں گی. میں نے تو قرآن پڑھا، ساری زندگی پڑھایا، 27 سال ہو گئے مجھے اس گدی پہ بیٹھے ہوئے، فقیری سلسلے کی اس وقت میں گدی نشین ہوں. جب میرا مرشد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرتی ہو، ٹھیک ہے، تو جب میں اتنا پڑھنے کے بعد ایسا حرکت کر رہی تھی اور میں کہہ رہی ہوں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو نہیں کیوں چیختے ہیں مجھ پہ لوگ، کیوں ناراض ہوتے، تو پھر آپ نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا، آپ نے تو اس کی ڈیپتھ ہی نہیں دیکھی. آپ کو ابھی اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرا شوہر دوسری عورت کے اندر اٹریکٹڈ ہو رہا ہے اور مجھ میں نہیں ہو رہا. میرے شوہر کو دوسرے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے، میں نہیں سمجھ میں آ رہی. میرے حلیے میں کیا چیز ہے، میرے بولنے میں کیا چیز ہے، میرے پکانے میں کیا چیز ہے، اپنے اوپر توجہ دینا شروع کریے. تو اللہ کہہ رہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اللہ کو کیا پہچانیں گی آپ جب اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گی تو؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اللہ کی تجلی میرے اور آپ کے اندر ہے،
اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہماری سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں آسمان میں نہیں سماتا، زمین میں نہیں سماتا، پہاڑوں پہ نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گئی تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے، قرآن ہمارے رات دن پڑھنے کا سبب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اساتذہ کرام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔